हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS एग्जामिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान मूवमेंट के लिए जो सबसे अहम किरदार अदा किया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, वो आखिर किस तरह मार्ज़े वजूद में आए, वो किस तरह उसका क़याम हुआ। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसकी जो आगाज़ होता है इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का, उसके लिए जो इवेंट जनरेट किया जाता है ब्रिटिश की तरफ से, वो बड़ा फेवरेबल साबित होता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन साहब विजिट करते हैं सब कॉन्टिनेंट को। लॉर्ड कर्जन साहब क्या हैं? ये हैं वायसराय ऑफ इंडिया। और जब वो बंगाल को विजिट करते हैं तो वो ये बात समझते हैं कि बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट। वो ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इस पूरे बंगाल को हम हाफ में कन्वर्ट कर दें, दो हिस्सों में तकसीम कर दें, ताकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म की जा सके। लॉर्ड कर्जन साहब वापस अपने ब्रिटिश जाते हैं और उस वक्त के सेंट जॉन ब्रॉडरिच साहब, जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनसे जाके डिस्कशन करते हैं। उन्हें ये अपना आइडिया बताते हैं कि क्यों ना हम बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, और ये दोनों मिलकर बिलाखिर ये फैसला करते हैं कि हम इसको तकसीम करेंगे। और फरवरी 1905 में ये प्रपोजल जाता है एंड अल्टीमेटली सितंबर में इसका प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दिया जाता है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का सूबा है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट किया जा चुका होता है दो हिस्सों में, बंगाल एंड आसाम। ये जो बंगाल एंड आसाम दो प्रोविंस तकसीम किए जाते हैं, इसमें जो बंगाल और आसाम दोनों ही का जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम होती है। और जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो हिंदू पॉपुलेशन पर मुश्तमिल होता है। और ये जो वेस्टर्न पार्ट है इन दोनों प्रोविंस के, अब चूंकि ये डिवाइड हो चुका है, इन दोनों प्रोविंस के जो वेस्टर्न पोर्शन है ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मगरबी तहजीब है उसका असर इस वेस्टर्न पार्ट में आ चुका होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी होती है, जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, हर शोबे में जो वेस्टर्न का जो पार्ट है दैट इज़ हाईली डेवलप्ड। जबकि जो ईस्टर्न का पार्ट होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, सोशल डेवलपमेंट की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी होती है। और मोर ओवर ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये फॉर द पर्पस ऑफ बैनिशमेंट इस्तेमाल होता है। जब सजा के तौर पे किसी को सजा देनी हो तो इस इलाके में भेज दिया जाता था। और ये ईस्टर्न का जो पार्ट था ये मुस्लिम मेजॉरिटी था और वेस्टर्न पार्ट हिंदू मेजॉरिटी था। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की वजह से हिंदू जो हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे, उनकी जो सोशल स्टेटस था वो बहुत हाई था, अच्छा था। बट एज अ रिजल्ट के वेस्टर्न सिविलाइजेशन का असर ईस्टर्न पार्ट में नहीं पड़ा होता, इसलिए मुसलमानों की हालत काबिल रहम होती है, प्लायबल कंडीशन होती है। जैसे ही ये डिवीजन होती है तो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण जागती है।
وہ یہ سمجھتے ہیں اب چونکہ ویسٹرن اور ایسٹرن دو ڈفرینٹ پروونسز میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے جتنے بھی بجٹ ایلوکیشن ہے یا جتنے بھی ایڈمنسٹریشنز کے جتنے بھی سینز ہوتے ہیں، سینیریوز ہیں، اب انتظامیہ کا جو نظر ہے انتظامیہ کی وہ اس ایریا میں بھی پڑے گی، اور ایز اے ریزلٹ یہ ایسٹرن پارٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بٹ ایز اے ریزلٹ ہندوؤں کے لیے یہ ناقابل قبول بات ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بنگال اور آسام کے جو پروونسز ہیں، جس طرح برٹش نے یہ ڈیوائیڈ کر دیے، اس سے تو مسلمانوں کی بھی ترقی ہو جائے گی، مسلمز کا سوشل سٹیٹس بھی بڑھ جائے گا، تو وہ اس کے خلاف جو ہے ایک موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ 16 اکتوبر جس دن یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اسی دن کو یہ مورننگ ڈے بھی مناتے ہیں ایز اے پروٹیسٹ۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ چائنیز نے امریکن جو گڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کیا تھا، اسی طرح ایک موومنٹ چلائی جاتی ہے ہندوؤں کی طرف سے، جس میں وہ تمام برٹش جو گڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور اس موومنٹ کا نام ہوتا ہے سودیشی موومنٹ۔ اچھا، وہ یہ تو موقف پیش نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی ترقی ہو جائے گی اور ہمیں پسند نہیں ہے، وہ یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ اس ڈویژن سے مسلم اور ہندوؤں میں ایک جو فرق ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایک ان کا طریقہ کار ہے، اور برٹش جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس رول پہ کام کر رہی ہے۔ یہ پہلے ڈیوائیڈ انہوں نے کیا، پھر یہ ہم پر بعد میں رول آؤٹ کریں گے، تو اسی لیے انہوں نے یہ ناپسند کیا، اور اس کے نتیجے میں ڈفرینٹ پروٹیسٹس ہوئے، ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کیے گئے، دھرنا وغیرہ کی گئی، مارچز کی گئی، اور بعض موقعوں پر، بعض جگہوں پر یہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ مسلم اور ہندو جو کمیونٹی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے، لڑ پڑے، اور ایون بعد میں اس کو کچھ موقعوں پر ٹیررزم کا نام بھی دیا گیا، سم لٹریچر میں ٹیررزم کا نام بھی دیا گیا۔ تو جب یہ سارے معاملات برٹش سرکار یا برٹش راج بیٹھ کے دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹیشن کا فیصلہ ہمارا غلط تھا، اور بالآخر 1911 میں یہ جو ڈویژن ہوتی ہے بنگال اور آسام کی، یہ دوبارہ ری یونائٹ کر دی جائے اور بنگال کا دوبارہ ایک بڑا پروونس بن جاتا ہے۔ تو یہ تھی پارٹیشن آف بنگال، 1905 میں یہ ہوئی اور 1906 میں ہوئی۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 1905 میں بنگال پارٹیشن ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہندو ہیں وہ سویئر قسم کا ری ایکشن دیتے ہیں، تو مسلمان اس سے جاگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی جو آپ کی 20th سینچری تھی یہ بہت زیادہ پولیٹیکل چینجز کا باعث بنی سب کانٹیننٹ میں۔ اب چونکہ ہندوؤں کو برٹش جو تھے وہ انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں وار آف انڈیپینڈنس کو آبزرو کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی دوسرا ایونٹ جو ہے دوبارہ جنریٹ نہ ہو، اس لیے وہ وہاں کی تمام لوکل کمیونٹیز کو بینیفٹس دیتے ہیں، جس میں مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو بینیفٹس، جس طرح MAO کالج بنایا جاتا ہے، آل مسلمز کانفرنسز کنڈکٹ کی جاتی ہیں برٹش کے پیٹرنیج کے تحت۔ تو برٹش ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری جو تمام تر نیک نیت ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیئر فیوچر میں پھر ایک اور انسیڈنٹ جسٹ لائک وار آف انڈیپینڈنس ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اب جہاں پہ جب برٹش نے پارٹیشن آف بنگال کا فیصلہ کیا اور ہندوؤں کا بڑا سویر قسم کا ری ایکشن ہوا، تو مسلمانوں نے ایک بات ریئلائز کی کہ جو آل انڈیا کانگریس ہے جو کہ 1885 میں بنی تھی، یہ جو ہے ہندو میجورٹی ہے۔ ویسے تو اس کا مقصد تمام فیکشنز کو اپنے ساتھ لے کر چلنا تھا، تمام فیکشنز کے رائٹس کی، تمام فیکشنز کے حقوق کی بات کرنا تھا، بٹ ایز اے ریزلٹ ہوا کیا، آل انڈیا کانگریس نے صرف ہندوؤں کے حقوق کی بات کی، ان کے فوائد کی بات کی۔ پارٹیشن آف بنگال سے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے بھی اور دوسرے ہندوؤں نے بھی مل کر اس کو ایٹ دا اینڈ انل قرار دے دیا۔
اس کے خلاف جا کے پروٹیسٹ وغیرہ کیے. تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ناؤ دس از ناٹ اے پارٹی دیٹ از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا رائٹس آف مسلمز ان سب کانٹیننٹ. انہوں نے کیا کیا، نواب، اس وقت کے نواب محسن الملک صاحب تھے جو کہ سیکٹری تھے MAO کالج کے. انہوں نے 35 ممبرز کا ایک ڈیلیگیشن بنایا اور 35 ممبرز کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے سر آغا خان. سر آغا خان کی سربراہی میں یہ 35 رکنی وفد جا کے ملتا ہے لارڈ منٹو سے. اور جا کے ان سے اپنے سیپریٹ، لیٹ می کلیئر اٹ آل فار یو، سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتا ہے. جب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ وہ جو لارڈ ہوتے ہیں، لارڈ منٹو، وہ بڑا ایک پازیٹیو رپلائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وائسرائے رہا، میری لارڈشپ رہی، تو میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کروں گا. جو یہ رزلٹ نکلتا ہے، یہ پازیٹیو رپلائی جب ملتا ہے مسلمانوں کو، تو وہ واپس آ کے الٹیمیٹلی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کر دیتے ہیں. اور مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے 30 سپٹمبر 1906. اور 1 اکتوبر کو یہ جا کے لارڈ سے ملتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن. وہ جو 35 ممبرز پر مشتمل آغا خان کی سربراہی میں، سر آغا خان کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن جا کے ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن. اور ایز اے ریزلٹ جب پازیٹیو رپلائی ملتا ہے تو وہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں لاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے آخر کون کون سے آبجیکٹیوز تھے. نمبر 1 کہ مسلمانوں کے درمیان ایک فیلنگ جنریٹ کرنا، مسلمانوں اور برٹش کے درمیان، کہ مسلمان بھی ان کے بہت بڑے وفادار ہیں، لائل ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب برٹش نے 56 اور 57 کی وار آف انڈیپینڈنس کو آبزرو کیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کے پیچھے مسلمانوں کا زیادہ ہاتھ ہے. کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ شروع سے ہی جو محکومیت کی زندگی ہے وہ تو ہندو گزار رہے تھے، رولر یہاں پہ مسلمان تھے. ایک مسلم لیگیسی ہے رولرشپ کی، ڈائنسٹیز کی. اب چونکہ برٹش نے مسلمانوں سے اقتدار لیا ہوتا ہے تو اس لیے انہیں مسلمانوں سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان برٹش کے انتہائی اینٹی جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے مخالف ہوتے ہیں. تو پہلا مقصد یہ تھا کہ برٹش اور مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو ختم کرنا، اور برٹش کو یہ احساس دلانا کہ ہم بھی آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا تھا مسلمانوں کے پولیٹیکل اور سوشل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. ہم نے دیکھا کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. جس طرح ابھی سوشل رائٹس کی اگر ہم بات کریں، ہم نے ابھی بنگال کی بات کی، کیونکہ ایسٹرن کا جو پارٹ تھا وہ بنگال اور آسام دونوں کا ہی، وہ ڈیولپ نہیں تھا. لیکن انفارچونیٹلی اور جب برٹش نے ان کی حالت کو بہتر بنانا چاہا تو وہاں پہ ہندوؤں نے جو ہے وہ رکاوٹ کریٹ کی، ہنڈرنس کریٹ کی. تو جو مسلمانوں کے رائٹس تھے، پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل، ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا. اور دوسری آخری بات یہ، تیسرا اس کا جو میجر آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی کمیونٹیز اس وقت موجود ہیں، ان کمیونٹیز میں سکھ بھی تھے، ان کمیونٹیز میں جوز بھی تھے، ہندوز بھی تھے، پارسی بھی تھے. جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، ان کے درمیان جتنی بھی ال ول ہے ان کو ختم کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا. یہ تھے ان کے 3 میجر مقاصد جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے تھے. تو گائز یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کی جو فردر ڈیٹیلڈ ورژن ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے ریگولر کلاسز میں ضرور آپ سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.